बात सुन लो, सूरत हाल हो गई है, दिलचस्प कहानी है, बड़ी मज़ेदार कहानी कुछ यूँ है कि 3 घोड़े एक मैदान है, एक घोड़ा बंधा हुआ है, एक घोड़ा बाहर नहीं निकल पा रहा और एक घोड़ा दौड़ा जा रहा है अकेला, और अकेला है इसलिए नंबर 1 पर भी है। पाकिस्तान की सियासत के मैदान के घोड़ों की मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरा, सेनेट में करारदाद हुई आज पास, और उसके बाद हालाला मच गई और शोर शराबा शुरू हो गया, सब परेशान कि हुआ कैसे। ये मोमा होता ना, जिस तरह मोमे की तरह ये सारा कुछ हुआ। थी तो साजिश जाहिर है, अब वो आहिस्ता आहिस्ता साजिश के डांडे जो है वो सामने आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक नेटवर्क बनाया गया था ना इमरान खान साहब को लाने के लिए, ये वो नेटवर्क काम अब कर गया, फैज़ हमीद का नेटवर्क। वो जो पार्लियामेंट को कंट्रोल किया जाता था किसी के ज़रिए, तो इसी तरह किसी ने कंट्रोल कर दिया। जैसे आरओज़ का नोटिफिकेशन आपको याद होगा, मुअत्तल करवा दिया गया था ना, तो कहीं ना कहीं वो भी चीफ जस्टिस साहब ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने कहा था कि लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है ये इलेक्शन को, या लाहौर हाई कोर्ट में जाकर इलेक्शन को डीरेल करने की कोशिश की गई है। फिर उन्होंने ये भी सवाल उठाया था कि लाहौर हाई कोर्ट के जज बगैर किसी को नोटिस दिए ऐसा फैसला कैसे कर सकते हैं जिसका असर पूरे मुल्क के ऊपर हो, एक आध कोई आरओ का मसला हो। तो ये एक नेटवर्क जो था ना, वो नेटवर्क अभी भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी शक्ल में काम कर रहा है। पहले किसी के लिए कर रहा था, अब किसी के लिए कर रहा होगा। अच्छा, तो अब इस सारे मामले में, सारे खेल में सेनेट की जो कहानी है उस पर मैं बाद में आता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें सामने आ गई हैं। क्योंकि पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग हमने भी की हुई है, पंजाब असेंबली को साल कवर किया है, उसमें विजिलेंट बैठना पड़ता है प्रेस गैलरी में रिपोर्टर को। बिल्कुल एक एक मेंबर के ऊपर, प्रेस गैलरी के ऊपर से ना नज़र रखनी पड़ती है, ऐवान में क्या हो रहा होता है सारा कुछ। नुसरत जावेद साहब जो हैं वो प्रेस गैलरी के बानी हैं लिखने के, और फिर उसको सबने फॉलो भी किया। और एक वक्त में जब मैं अखबारात में काम करता था तो प्रेस गैलरी से हम भी लिखा करते थे। क्या होता रहा, वो सारा कुछ ज़रा हटके होता था जो कार्रवाई चल रही होती थी, कौन मेंबर क्या कर रहा है, कौन किसको छेड़ रहा है, मतलब बहुत कुछ होता था प्रेस गैलरी में। अब ज़ाहिर है उस तरह शायद पार्लियामेंट को कवर करने वाले, सेनेट को कवर करने वाले रिपोर्टर उस तरह विजिलेंट नहीं बैठे हुए थे। तो फिर वो खबरें, सुनी सुनाई खबरें शुरू में मीडिया पे चलने लग गई, फिलहाल ने हिमायत कर दी, फिर कहा गया नहीं फिलहाल खामोश था, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ। तो बहरहाल अब हुआ ये कि जो कुछ हुआ उस पर मैं बाद में आता हूँ। इसमें अब कहानी खुल गई है, भेद खुल गए हैं, सियासी पार्टियाँ परेशान कि ये क्या हो गया है। ज़ाहिर है वो सियासी जमातें जो इंतखाबात नहीं भी चाहती थी, वो भी अब मरता क्या ना करता इंतखाबात चाहती है, क्योंकि उनको भी अंदाज़ा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। उनको भी अंदाज़ा है कि 11-11 साल एक वादे पर गुजार लिए और फिर लंबी जिद्दोजहद करनी पड़ी, कारकुनों की जनाजे उठाने पड़े, कोड़े खाने पड़े, जेलें भरनी पड़ी, एक पूरी दुनिया को ये बावर कराना पड़ा कि भाई हम भी इंसान हैं, हमें भी जमहूरियत दिलवाएं। तो ये नौबत आए इससे पहले जैसे तैसे इंतखाबात में चले जाएं। तो बहरहाल तो सेनेट वाली कहानी मैंने कुछ पिछले व्लॉग में बताई थी, कुछ आपको अभी आगे गुजारिश करता हूँ। लेकिन कहानी कुछ यूँ है, जो 3 घोड़ों की, वैसे तो इंतखाबात में छोटे मोटे बहुत लोग जो हैं वो दौड़ रहे हैं, छोटे मोटे घोड़े, छोटी मोटी पार्टियाँ, लेकिन 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी। मुस्लिम लीग नून से मैदान लग नहीं पा रहा, वो मैदान में आ नहीं पा रही। यूं लग रहा है कि जैसे नवाज शरीफ साहब को कैद हो गई है, जेल में बैठे हुए, लंदन से आए, एक जलसा किया, उसके बाद घर बैठ गए, एक आध और कोई एक्टिविटी की, कहीं ताजियत वाजियत के लिए गए, एक आध बार अदालत गए, उसके बाद घर बैठे हुए मीटिंगें कर रहे हैं। घर बैठे मतलब मॉडल टाउन में मीटिंगें कर रहे हैं। और अब नवाज शरीफ साहब के करीबी साथी सवाल उठाना शुरू हो गए हैं, करीबी साथी, कि हो क्या रहा है भाई, हम क्यों पीछे रह गए हैं, हमें किसी ने रोक तो नहीं रखा, हमारे पाँव में बेड़ियां तो नहीं पड़ी हुई, हम क्यों आगे नहीं जा पा रहे। दूसरे, अब वो कौन ये सवाल उठा रहा है मैं उस पर आ रहा हूँ, और वो करीबी साथी हैं, वो वाले साथी हैं जो नवाज शरीफ साहब के लंगोटिए, चड्डी फ्रेंड जिसको कहते हैं ना, वो वाले चड्डी फ्रेंड्स जो स्कूल के ज़माने से नवाज शरीफ साहब के दोस्त हैं और पार्टी में बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर, वो वाले लोग। अच्छा, दूसरे जो घोड़े जो सबसे अपने आप को पॉपुलर समझते हैं, इमरान खान साहब, वो जेल में बंधे हुए हैं, बाहर निकल नहीं पा रहे,
تیسرے بلاول بھٹو زرداری، وہ میدان میں ہیں۔ میں نے جیسے آغاز میں کہا نا، کیونکہ وہ اکیلے ہیں اس لیے آگے آگے نظر بھی آ رہے ہیں اور سب لگ رہا ہے سب سے آگے ہیں، اور وہ جو کام کر رہے ہیں ان کو اپریسیشن بھی مل رہی ہے، لوگ سراہ بھی رہے ہیں، کیونکہ پراپر الیکشن کیمپین تو بلاول بھٹو زرداری اپنی دوسری کر رہے ہیں، لیکن لاہور میں پہلی بار الیکشن لڑ رہے ہیں، اور لاہور میں الیکشن لڑنے کے لیے انہوں نے جو پہلی ایکٹیویٹی کی وہ جاتی عمرہ سے کی، نواز شریف کے گھر کے مطلب رائے بریلی جاتی عمرہ کے بازو میں، وہاں جا کر انہوں نے نواز شریف صاحب کو للکارا۔ پھر اپنے حلقے نے 127 میں فیصل میر صاحب نے کل بلاول بھٹو زرداری کے لیے الیکشن آفس جو بنایا تھا، اس الیکشن آفس کا افتتاح تھا، وہاں بلاول بھٹو گئے، وہاں پہ لوگ تھے، حلقے کے خواتین تھیں، وہ ویڈیوز، وہ ویژولز، وہ مناظر بڑے دلکش، اٹریکٹیو، لوگوں نے دیکھا کہ ہاں جی اس طرح بھی لوگ لیڈروں کو چاہتے ہیں۔ خواتین، بلاول بھٹو نکلے ہیں باہر، مطلب اندر سے آ رہے ہیں کسی راہداری سے، اندر بلڈنگ کی راہداری سے باہر آ رہے ہیں، اور خواتین کھڑی ہیں سائڈ پہ اور وہ بلائیں لے رہی ہیں، صدقے واری جا رہی ہیں، چہرے منہ پہ ہاتھ پھیر رہی ہیں، بالوں کو سہلا رہی ہیں، مطلب ایک پیار نظر آ رہا تھا خواتین کا، اور بلاول بھٹو زرداری اس پیار کو محسوس کرتے ہوئے وہ ریسپانس وہ والا دے رہے تھے جو ایک بچہ بزرگوں سے، ماؤں سے، بڑی بہنوں سے پیار لے کے جو ریسپانس کرتا ہے، بڑا خوشکن ایک اس کا جو احساس ہوتا ہے۔ پھر کارکن تھے، کارکنوں سے ہاتھ ملا، بڑی کمال قسم کے ویژولز تھے۔ وہ میں نے کل ویڈیو ٹویٹ کی تو اس پر بلاول بھٹو زرداری کے جو ناقد جرنلسٹ ہیں، اور ناقد تنقید کرنا ظاہر سب کا رائٹ ہوتا ہے، انہوں نے بھی اپریشیٹ کیا کہ اس طرح ہونا چاہیے، سیاست میں لوگوں کو عوام میں جانا چاہیے، نہ یہ کہ بند کمروں میں بیٹھ کر آپ فیصلے کروائیں۔ ہاں بند کمروں کے فیصلے بھی ہوتے ہیں، سارے کرتے ہیں، لیکن کم از کم عوام کی طرف جانا بھی ایک جو ہے وہ بنتا ہے۔ آج ذوالفقار علی بھٹو شہید کی سالگرہ تھی، اس پر پنڈی راجپوتاں میں خواتین کی تقریب تھی، کیک کاٹنے کی، بلاول بھٹو وہاں گئے، تو نظر آ رہے ہیں بلاول، بول رہے ہیں ہر جگہ۔ آصف زرداری صاحب وہ ملتان پہنچے ہوئے ہیں، کل ملتان چلے گئے تھے، تو پیپلز پارٹی ایکٹیو نظر آ رہی ہے۔ اب شروع میں جب یہ بات کی جاتی تھی تو اس پر کہ جی یہ ابھی تو الیکشن کا ماحول نہیں بنا، ابھی سے آپ یہ بات کر رہے ہیں، الیکشن کا ماحول انتخابات سے کچھ 6 مہینے پہلے بنتا ہے۔ یہ پہلے انتخابات ہیں کہ آج میں بات کر رہا ہوں 5 جنوری ہے، 6 فروری کو الیکشن کی ایکٹیویٹیز ختم ہو جائیں گی، 8 فروری کو پولنگ ہوگی، تو 6 فروری کو رات 12 بجے جو جہاں ہوگا وہاں الیکشن کیمپین روک دے گا۔ اس کے بعد پولنگ ڈے کی تیاری ہوتی ہے، کوئی ایکٹیویٹی آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ جو گرفتار ہوتے ہیں، جن کو اٹھایا جاتا ہے، وہ تو ظاہر ہے وہ ایکٹیو نہیں ہوں گے، ان کے اوپر تو کوئی سندھی میں معیار کہتے ہیں، کوئی گلا شکوہ تو ان کو دے ہی نہیں سکتا کوئی بندہ، لیکن جو آزاد ہیں، جن کی راستے کھلے ہوئے ہیں، جن کو ہر طرح سے ایکٹیو ہونے کی اجازت ہے، وہ کیوں نہیں ایکٹیو ہو رہے ہیں؟ مسلم لیگ نون کی میں بات کر رہا ہوں۔ ہم نے سوال اٹھائے، بھائی ویلاگ کرتے ہیں تو نیچے سے مسلم لیگ نون کے دوست جو ہیں وہ بجا ٹھیک ہے ہم بات کر لیتے ہیں، اور پھر جس نے جو کمنٹ کرنا ہے 100 بسم اللہ، میں نے کبھی اس پر مائنڈ نہیں کیا۔ کبھی کبھی جالے ناراض ہو جاتے ہیں، کوئی ایسی بات کر لو، پی ٹی آئی والے تو ناراض رہتے ہی ہیں، تو اور کوئی اس میں مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا رائٹ ہے وہ جس طرح کی ان کا کمنٹ کرنا چاہیں۔ اب یہ سوال میں شروع سے اٹھاتا آ رہا ہوں کہ یار الیکشن کا ماحول تو 6 مہینے پہلے سے بنتا ہے۔ نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھے ہوئے، پاکستان واپس نہیں آ رہے، اپنی حکومت ہے، آئیں یہاں پر اپنے معاملات ٹھیک کریں اور الیکشن کا ماحول بنوائیں، نہیں ہوا۔ پھر آ گئے، آ کر ایک جلسہ کیا، مومنٹم کو برقرار نہیں رکھا، ہم اس پر سوال اٹھاتے رہے۔ اب جس بندے نے سوال اٹھایا ہے اور انتہائی مایوس ہو کر سوال اٹھایا ہے، اس بندے کا نام ہے خواجہ آصف، سابق وزیر خارجہ، سابق وزیر دفاع۔ ظاہر ہے انہوں نے بات اپنے انداز میں کی ہے۔ شاہ زیب خانزادہ کا سوال تھا شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں کہ مسلم لیگ نون متحرک کیوں نہیں ہو رہی، کیا آپ کو یا تو 2 چیزیں، یا تو آپ کو لگتا ہے کہ انتخابات نہیں ہوں گے، یا یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کوئی اور آپ کو جتوا دے گا تو آپ کو ایکٹیو ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اور پیپلز پارٹی آپ سے کہیں زیادہ ایکٹیو ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ یہ سوال میں بتا رہا ہوں، الفاظ آگے پیچھے ہو گئے ہوں گے لیکن سوال کا مطلب یہی تھا۔
اس پر جو مختلف حصوں میں جواب ہے ان کا، بیچ میں شاہ زیب خاندان ٹوک بھی رہے، خواجہ آصف صاحب نے اس پر جو جواب دیا ہے وہ یہ کہ دیکھیں ہم تو عوام میں ہمیں امید ہے، ہم کسی اور کی طرف نہیں دیکھ رہے، عوام ہمیں جتوائیں گے۔ ہاں جہاں تک بات ہے کہ ہم متحرک کیوں نہیں ہو پائے، ہم نے ابھی تک ٹکٹیں کیوں نہیں دی، ہمارا ابھی تک منشور کیوں نہیں آیا، تو یہ کہہ رہے جائز سوالات ہیں اور جائز معاملات ہیں کہ ہم بہت پیچھے رہ گئے، ہمیں کیچ اپ کرنا چاہیے تھا اور ہمیں سارے معاملات ساتھ ساتھ لے کر چلنے چاہیے تھے۔ یعنی ہم اگر ٹکٹوں کے لیے میٹنگز کر رہے تھے تو ہمیں منشور کو بھی پیرلل ڈرافٹ کرنا چاہیے تھا ساتھ ساتھ، اور پھر ہمیں ساتھ ساتھ عوام میں بھی رہنا چاہیے تھا، لیکن ہم ٹکٹوں کے معاملے میں پھنسے رہے یا منشور بناتے رہے، عوام میں ہم نکل نہیں پائے۔ اور خواجہ آصف نے اعتراف کیا کہ جی ہاں پیپلز پارٹی عوام میں جانے کے معاملے میں، الیکشن کیمپین کے معاملے میں ہم سے بہت آگے نکل چکی ہوئی ہے۔ اب سیٹیں پیپلز پارٹی کتنی لیتی ہے کتنی نہیں لیتی ہے ایک الگ بات ہے، لیکن میدان میں عوام میں ہونا اور عوام کو اپنا منشور دینا، مطلب آپ ایک کل پیپلز پارٹی کا الیکشن شیڈول بھی آ گیا، کوئی 30 جلسے 10 جنوری سے شروع ہوں گے بلاول بھٹو زرداری، اور 6 فروری تک ثوابی سے شروع ہو کر لاڑکانہ میں ختم کریں گے، اور اس دوران آصف زرداری کی اب بھی کچھ ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں اور آصفہ بھٹو کی بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ بلاول کے جلسوں کا شیڈول ہے پورا، وہ آ چکا ہوا ہے۔ ادھر سے ابھی تک آفیشلی نہ ٹکٹوں کا فیصلہ ہوا ہے جس پر سب سے زیادہ فوکس تھا مسلم لیگ نون کا، اور نہ الیکشن شیڈول۔ میڈیا کے دوست ہمارے وہ اپنے طور پہ کبھی ادھر سے خبر پتا کر کے کہ یہ 18 جلسے ہوں گے نواز شریف کے، 14 جلسے مریم کے، اتنے جلسے شہباز شریف صاحب کے ہوں گے، لیکن ابھی تک کوئی شیڈول فائنل نہیں ہوا۔ تو جب تک الیکشن کا ماحول ابھی بھی نہیں بن رہا، اور پھر جب الیکشن کا ماحول بنتا ہوا نظر نہ آئے، اور ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں صرف پیپلز پارٹی جس کے پاس شاید تگڑے کینڈیڈیٹ 40 سے زیادہ بھی نہ ہو، 40 بھی بہت ہوں گے، تو وہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ تو ایکٹیو ہے۔ تحریک انصاف اپنے قانونی معاملات میں پھنسی ہوئی ہے، اپنی اندرونی سازشیں، پارٹی کے اندر جو سازشیں ہو رہی ہیں اس میں عمران خان صاحب پھنسے ہوئے ہیں۔ عمران خان تو اندر ہے، وہ تو جیل میں ہی ہے، لیکن پی ٹی آئی بطور جماعت۔ لیکن مسلم لیگ نون کیوں نہیں متحرک ہو پا رہی، یہ سوالات ہیں۔ اور پھر ایسے میں آ جاتی ہے سینٹ کی قرارداد۔ اب ظاہر ہے مسلم لیگ نون شروع سے، میں کہتا آ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب ڈسکنیکٹ تھے، پارٹی کے معاملات وہ آ کر اتنا جلدی سنبھال نہیں پائیں گے۔ جب میں کہتا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب اپنی حکومت کے ہوتے ہوئے، پی ڈی ایم کی جو حکومت تھی اس کے ہوتے ہوئے پاکستان آئیں گے تو پارٹی کے معاملات پہلے دیکھیں گے، اس کے بعد الیکشن وغیرہ کے معاملات دیکھیں گے۔ اب سارا کچھ ساتھ ہاتھ پڑا ہے، سب کچھ، برسات بھی ہے، طوفان بھی ہے، سب میں سے یہ کچھ کرنا ہے میاں نواز شریف صاحب نے۔ اب وہ کر نہیں پا رہے، ان سے ہو نہیں پا رہا۔ اسٹیبلشمنٹ کا پریشر الگ سے، جہانگیر ترین صاحب کا پریشر الگ سے، علیم خان کا پریشر الگ سے، چودھری شجاعت حسین کا پریشر الگ سے، اور پارٹی کے اندر لوگوں کا پریشر الگ سے، اوپر سے خاندان میں ظاہر ہے دو ایک اضافی کینڈیڈیٹ آ گئے، مریم نواز صاحبہ اور حمزہ تو پہلے بھی لڑتے تھے، لیکن وہ 2 3 4 سیٹوں سے لڑ رہے ہیں، تو وہ لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا الگ معاملہ۔ تو بڑی پرابلم میں ہے مسلم لیگ۔ نواز شریف صاحب نکل نہیں پا رہے، عمران خان صاحب تو جیل میں ہیں ہی، نواز شریف صاحب بھی یوں لگتا ہے کہ جیسے خود ساختہ قید میں۔ اب سینٹ کا معاملہ ہے، سینٹ میں اسی طرح کی کاروائیاں، اسی طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اور یہ لوگ کیونکہ سوال اٹھا تھا کہ جی باقی جو سینیٹر تھے وہ چپ کیوں تھے۔ میں نے لائیو کوریج سنی ہے، اس میں جب قرارداد پیش کی چیئرمین سینٹ نے مرتضیٰ سولنگی کے آنے کے بعد، 2 بار انہوں نے قرارداد پیش کی، جب قرارداد یا موشن موو کیا اور قرارداد، تو اس میں آئیز اور نوز یعنی یس اور نو، آئیز کی آوازیں ظاہر زیادہ تھی قرارداد کی منظوری کے حق میں، لیکن نو کی آواز بھی اکیلی نہیں تھی، وہ بھی 3 4 آوازوں ٹائپ آواز تھی۔ ایک اکیلی آواز تو اکیلی نظر، اس کی ظاہر آواز ہی الگ ہوتی ہے نا۔ تو پھر میڈیا نے رپورٹ کیا کہ جی وہاں مخالفت، تو ظاہر ہے وہ کھڑے ہو کر مخالفت کی افنان اللہ خان صاحب نے، لیکن میڈیا نے رپورٹ کیا کہ باقی جو بیٹھے ہوئے تھے وہ خاموش تھے۔ تو پھر پہلے کہا کہ جی پیپلز پارٹی کے بہرام تنگی نے سپورٹ کی ہے
پھر پتہ چلا کہ نہیں وہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے. گردیپ سنگھ پی ٹی آئی کے, انہوں نے بھی سپورٹ کیا, پھر پتہ چلا نہیں وہ بھی خاموش بیٹھے ہوئے تھے. لیکن بعد میں بہرامد جو ہیں وہ آئے میڈیا پر ڈان رپورٹ کر رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے مخالفت کی تھی قرارداد کی. جو بھی ہے, اصل چیز یہ ہے کہ یہ ایک سازش ہے جو قرارداد کی شکل میں, جمہوریت کے خلاف سازش ہے, الیکشن کے خلاف سازش ہے, اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے راستے میں پارلیمنٹ کا ایک ایسی قرارداد جو اس کا کورم بھی پورا نہیں تھا, اس قرارداد کو لانے کی کوشش کی جا رہی. تو بہرحال اب آگے چل کے راز کھلیں گے. ماضی میں بھی اس طرح کے راز کھلتے رہے ہیں کہ کس نے اور کیسے کہا. حامد منیر تو کہانی بتا رہے ہیں کہ کس طرح خاموشی کے ساتھ یہ واردات ڈالی گئی, ارکان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہونے کیا جا رہا ہے. پتہ چل جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.